बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम नूर मोहम्मद चंदानी साहब, डॉक्टर प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम साहब, मोहतरम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब, जिन अवाब के मुझे नाम नहीं आते, मैं उनका भी बड़े इत्मीनान से शुक्रगुजार हूँ। मुझे ये दूसरी दफ़ा आसिम इश्तियाक साहब और तबस्सुम साहब की मोहब्बत के बायस मौका मिल रहा है कि ये मैं यहाँ हाजिर हुआ अपनी इस इल्मी कम बाइकी के बावजूद कि मैं किसी भी एतबार से मैं किसी इज्ज़त व इंतसार के बगैर बात कर रहा हूँ, आपके इल्म में इजाफा नहीं कर सकता। सिर्फ एक तसल्ली है, एक इत्मीनान है कि यहाँ हाजिर होने के बाद कुछ न कुछ मेरे गुनाह भी नेकियों में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि ये तकरीब खालिस्तन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब की गई। मेरे बड़े मोहतरम लोग स्टेज के पीछे भी बैठे हैं। कभी कभी मुझे एक दफ़ा मैं आपको देखकर मुखातिब करना चाहता हूँ, राजा साहब भी बैठे हैं कि ज़रा इस बात पे गौर करें, एक मजबूर, फजूल, नामकबूल, मुफ्तरी, झूठे, बदज़ात, खबीस अबू जहालत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने दावा नबूवत किया, नबूवत का झूठा दावा किया एक शख्स ने। लेकिन उस वक्त हुकूमत थी अंग्रेज की। वैसे तो वो बहुत दिलचस्प कहानी है कि मैं यहीं से आगाज कर लेता हूँ कि उस मजबूर, मलून, मरदूद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपनी बेसत नबूवत के हवाले से, तो हज़ारी साहब मेरी एक आदत है कि मैं लफ्ज़ अपने तलफ़्फ़ुज़ को ठीक करता रहता हूँ और मानी भी ठीक करता रहता हूँ। बेसत का मतलब ये है पैगंबर का भेजना, ये किसी और शख्स के साथ लफ्ज़ बेसत नहीं आ सकता। तो मैं सिर्फ इसको एक इस्तिलाहन इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसके दावे के मुताबिक जब उसने अपनी बेसत का दावा किया, उसने मुख्तलिफ किताबों में, एक किताब में 1865 है, एक किताब में 1872 है, अल्लाह ताला के साथ इल्हाम होने का दावा। अब देखें, यहाँ मुझे आसिम इश्तियाक साहब ने 26 नवंबर 1923 ये जगह, इसका नाम लिखकर दावत खिताब दी है। हम वसीम अली साहब की क़यादत में यहाँ पहुँच गए हैं। कोई ना वक्त में मुगालता है, ना तारीख में मुगालता है, और ना आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूँ, किसी भी बात में मुगालता नहीं। वो शख्स झूठा मुद्दई नबूवत, असल झूठा मुद्दई नबूवत जो भी होता है, उसको एक थोड़ी सी एक रियायत है कि उस पर इतनी नहुसत तारी हो जाती है, शैतान उसे छूकर पागल कर देता है कि वो अपने होशो हवास में नहीं रहता। इसलिए थोड़ी सी उसे राय दें। उसने एक किताब में कहा कि 1965 में, 1865 में, 1872 में, 1884 में, 1894 में, ये मैं कल ही पढ़ रहा था। तकरीबन 10 मुख्तलिफ किताबें मैंने उसकी देखी, सिर्फ वो तलाश करने के लिए कि वो उससे दावा कब किया है अल्लाह ताला ने मुझ पर इल्हाम का दावा, मुखातिबा अल्लाह ताला के साथ। अब नौज़ुबिल्लाह का इसी पे गौर करें। वैसे तो एक बात तय कर लें,
کہ جب بھی میں یا کوئی عالم دین یا کوئی استاد آپ کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے تقریر کرے تو کبھی بھی نہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے کسی سے کوئی دلیل پوچھنی ہے، کوئی سوال کرنا ہے، کیونکہ یہ فرما گئے امام ابو حنیفہ کہ اگر کسی شخص نے دعویٰ کیا اور اگر آپ اس سے اس کی نبوت کا دلیل مانگتے ہیں یا ثبوت مانگتے ہیں تو آپ خود کفر کے مرتکب ہو گئے۔ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، مفہوم یہی ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کی یہ بات مجھے اگر میں یہ قول نہ بھی سنا ہوتا تو اکثر میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ جو چیز ایک مسلمہ ہے، آپ اور چھوڑیں، ختم نبوت تو بہت بڑی حقیقت ہے، اللہ کی توحید بہت بڑی حقیقت ہے۔ ہم جس جگہ پر بیٹھے ہیں، اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ یہ چھت ہے اور تمہارے پاس دلیل کیا ہے، یقین کریں میرے پاس کوئی دلیل نہیں، چھت کو دلیل ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ میرے ہاتھ میں یہ ایک موبائل ہے، آپ کہیں کہ آپ قرآن کی قسم اٹھا کر کہیں گے یہ موبائل نہیں، یہ موبائل ہاتھ کنگن کو آرسی کیا تو ختم نبوت اس کا تو تقدس ہی ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایک اور طرح بھی سمجھیں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو ہے تو آپ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو یہ بات بنتی ہے۔ ایک بات بڑی اچھی اور مجھے امید ہے کہ یہاں تمام مسالے کے دوست بیٹھے ہوں گے۔ میں اپنا مسئلہ بتاتا ہوں، ورنہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس مسلک سے ہیں، تو قائد اعظم نے کبھی، لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا اثر اشی سے تعلق تھا، شیعہ نہیں، قائد اعظم یہ ایک باقاعدہ ڈاکومنٹ کی بات ہے، عدالتی بات ہے کہ قائد اعظم نے اپنا مذہب کو ڈکلیئر کیا، وہ صرف مسلمان ہیں۔ ہم کچھ کمزور لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہتا ہوں، دوستوں کا احترام کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہماری تسلی نہیں ہوتی جب تک ہم اپنی مسجد کے باہر لکھ نہ دیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے یا اہل حدیث کی مسجد ہے یا دیوبندی میں جگہ مثال ہوں۔ بہرحال اس کے لیے بھی میں شورش کشمیری جو ختم نبوت کے بہت بڑے مجاہد ہیں، اب ان کو فوت ہوئے بھی 4 سال، لیکن آج بھی شورش کشمیر کا دل، بلکہ ان کا نام دل کی دھڑکنیں بن کر آپ کے سینے میں محفوظ ہے۔ اس شورش کشمیری نے یہ کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے آپس میں جو فرقے ہیں یہ ایک ہی دریا کی نہریں ہیں جو آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن ان کا تعلق ایک ہی دریا سے۔ ہم ایک دریا کی موجیں ہیں، ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہم کبھی اپنے دریا سے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی مسلمہ ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں، اب دیکھیں 7، 8، 10 عدالتوں میں قادیانیوں نے جو یہاں امتناع قادیانیت کے حوالے سے قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کی۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ خلاف ورزی کو بدنیتی سے کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ یہاں لگایا، اس کے خلاف پرچہ درج ہوا، وہ اس پرچے کو ایف آئی آر کو باہر بھیجتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں اور مردود اور ملعون جرمنی، یورپ، دوسرے ملکوں میں بنا لی ہوئی ہے تو وہ اس ایف آئی آر کے حوالے سے اپنے آپ کو وہاں پہنچانے کے لیے بدنیتی سے، ادروائز تو ان کا کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ شاید آپ کو یاد ہو، لیکن میں آپ کو یاد کروا ہی دیتا ہوں کہ ایک بہت معروف لیڈر تھے ولی خان۔ ولی خان وہ جب پابند سلاسل ہوئے بھٹو صاحب کے دور میں، یہ 77 سے پہلے کی بات ہے، مارچ سے پہلے، تو بیگم نصیر بھٹو وہ میدان عمل میں آئی، سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، ملک کی خاطر، وہ بڑی اچھی طریقہ تھی۔ لاہور پی سی ہوٹل میں میری ان سے بالکل ملاقات ہوئی، میں ویکلی چٹان کے نمائندے کی حیثیت سے میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر کوئی شخص قادیانی ہے اور کلمہ پڑھتا ہے، یہ یہاں بیگ لے آتا ہے، وہ کہتے ہیں الفاظ سخت ہے، تو آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟
میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی مسلمان کلمہ طیبہ لگاتا ہے اور وہ صبح سے شام تک کلمہ طیبہ کا ورد بھی کرتا ہے تو وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن ایک شخص اگر قادیانی ہے اس کا عقیدہ اس کلمے سے تعلق نہیں رکھتا. یعنی نور محمد علی صاحب جی نور محمد عدالوی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. ان کی تصویر سرودے کے حد تک تو بالکل میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ازبر. اگر یہ چنیور جائیں تو پھر بھی جانے جا سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس دائرے سے نہ بھی نکلیں, مجلس ختم نبوت کی جہاں جہاں تقریب ہو, جلسہ ہو, جلوس ہو, نعرہ ہو, یہ مقدس مشن اس کا کوئی حوالہ ہو اور یہ وہاں چلے جائیں تو آسانی سے ان کی تصویر پہچانی جا سکتی ہے. ہارون رشید تبسم صاحب, اگر میں کہوں گا کہ ان کی 170 کتابیں ہیں تو وہ میری غلطی نکال دیں گے, وہ کہتے ہیں نہیں 185. میں انہی سے پوچھ لیتی ہوں 182. دیکھا نا جی انہوں نے میری تصویر فرما دی. 182 کتابوں کا مصنف اور ایک ایک کتاب ہزاروں کی اشاعت میں موجود ہے. اب پاکستان کے کسی بھی صحافتی حلقے میں, ہمارے حلقے میں صحافت ہو, ادب ہو, پبلشر ہو, شاعر ہو, وہ ہارون رشید صاحب کے کتاب سے واقف ہے, ان کے کلام سے واقف ہے, ان کے کام سے واقف ہے. کوئی بھی لکھے والی بات. تو میں نے وسیم ولی خان سے کہا اگر کوئی شخص ادھر سے آ جاتا ہے, آپ کا جو ہسبینڈ ہے ولی خان, جو میں بھی جانتا ہوں, میں بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن اگر وہ ولی خان نہیں ہوتا تو آپ کو کہتا ہے کہ میں ولی خان ہوں, تو آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے آپ بھی جوتا اتار لیں گے اور جتنی ہماری ہمت ہوگی اس ولی خان کی ہم بھی خدمت کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ, بلکہ اس طرح بعض جو سیکولر حضرات ہیں نا, وہ بڑے سمپل طریقے سے کسی مسئلے کو اس میں مغالطہ پیدا کرنے کے لیے, ابہام پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں. ایک سیدھی سی بات ہے یار, یہ شناختی کارڈ میری جیب میں, اگر شناختی کارڈ میرے پہ آصف علی نام لکھا ہو, فوٹو کسی کی ہو, اسے میں کیونکہ وکیل بھی ہوں, اسے تلبیس شخصی بھی کہتے ہیں, اسے پرسونیشن بھی کہتے ہیں, اور حضرت صاحب اس کی صرف 7 سال. اور کسی قادیانی کو مسلمان کہنے پر جب وہ مسلمان ظاہر کرے اس کی 3 سال سزا. اس پہ بھی غور کریں گے آپ, ایجوکیشن افسر صاحب آپ بھی بیٹھیں گے اپنے ساتھیوں سے بھی. 3 سال سزا ہے جی. اگر ایک شخص تلبیس کرتا ہے ہارون رشید تبسم کی تو 7 سال سزا ہے. اور ایک شخص قادیانی اگر مسلمان کی تلبیس کرتا ہے تو وہ ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں مردود, ملعون, مجہول, کاذب, دجال, مفتری مرزا غلام احمد قادیانی سے کوئی تعلق نہیں. میں آقا دو جہاں محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ان کا ایک پیروکار ہوں. اس کلمے کا وہاں یہ مطلب ہے. اب اس غلط تلبیس کی سزا 3 سال ہے, ایک عام شخص کی تلبیس 7 سال ہے. تو کیا آج اس شہر استقلال, اس شہر ختم نبوت سے یہ قرارداد پاس نہیں ہونی چاہیے کہ تلبیس شخصی کی وہی سزا ہر قادیانی کو دی جائے جو کسی اور تلبیس کی دی جاتی ہے؟ یہ ایک باقاعدہ قرارداد, اس کی سزا منیمم 7 سال, منیمم 7 سال. ویسے تو اگر میں آگے جاؤں تو وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے, وہ پھر اگلی بات ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو قادیانی ہے, قادیانی تعلیمات کا وہ اپنا تبلیغ کرتا ہے, اس کا پرچار کرتا ہے, اس کا پمفلٹ تقسیم کرتا ہے, وہ بھی سزا یہی ہے 2-3 سال. لیکن میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اس کا یہ ایکٹ 295C کے تحت آتا ہے, وہ شاتم رسول ہے, وہ شاتم رسول.
یقین کریں کہ میں دل پر پتھر رکھ کر کہتا ہوں کہ وہ گستاخ ہے. آپ ایک فرض کر لیں, اس جہاں کوئی بندہ, یہاں ایک ظاہر ہے اتنی مقدس محفل ہے, کوئی مرزا غلام قادیانی کی فوٹو کاپی بھی یہاں نہیں آ سکتی, لیکن یہ سمجھ لیں ایک فوٹو کاپی کہیں کوئی, وہ فوٹو کاپی والا مرزا غلام قادیانی کہتا ہے فوٹو کاپی, کہ سورہ صف میں جو آیت نمبر 6 ہے جس نے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں تورات پر جو مجھ سے پہلے آئی ہے ایمان رکھتا ہوں اور میں خوشخبری دیتا ہوں, اطلاع دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, اس کا نام احمد ہے, اس کا نام احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ صف نوٹ کر لو, یہاں اتنے فاس بیٹھے ہیں, کوئی بھی اٹھ کر آپ کو لیکچر سنا بھی دے گا, میں کہتا ہوں نوٹ کر لو گھر جا رہے ہیں. سورہ صف آیت نمبر 6, وہ ساری قادیانیت اس بات پر سٹینڈ لیتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی احمد نہیں ہے, اور سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں جس پیغمبر کی خوشخبری دی گئی ہے, اطلاع دی گئی ہے, اس سے مستحق مرزا غلام. اب مرزا غلام احمد قادیانی کو احمد کہنا غلطی نہ سمجھیں, احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد شہر ہم سب کہتے ہیں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سمپلی آپ یہ کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, جس لفظ کی نسبت سے یہ ہو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جس بھی لفظ سے نبی کا وہ اصطلاح سامنے آ جائے, نبی کا اپنا نام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص پوری کمیونٹی یہ کہتی ہے کہ یہ حضرت احمد, یہ جو قرآن میں خوشخبری دی ہے سورہ صف میں, یہ احمد ہے, جو اس کو احمد تسلیم کرتا ہے وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے. اس میں تلبیس شخص کی بات ہے. یہاں بہت سارے دوست وکلا آج بیٹھے ہیں, اور میں وکالت کے بارے میں بھی کہتا ہوں, میں ویسے اتنا بڑا وکیل نہیں ہوں, نہ میں وکالت کرتا ہوں. وکالت ویسے ہی کامن سینس کی چیز. کوئی وکیل یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت رات ہے, جتنی بھی روشنی ہمیں موجود نظر آ رہی ہے یہ کیوں, اس کی وجہ سے, ان بلبوں کی وجہ سے, اور جتنا بھی کوئی اگر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو کئی پکھے لگے ہوئے ہیں, جیسا بھی جو ہے وہ جو کیفیت ہے. ابوالکلام آزاد نے ایک بہت بڑی بات کی تھی, ہمیں بعض معاملات میں ان کے اختلافات نہیں ہیں پولیٹیکل, لیکن ایک بہت بڑا آدمی تھا. انہوں نے کہا کہ میں سیاہ کو سفید کہنے سے انکار کرتا ہوں. اسی طرح ہم دن کو رات کہنے سے انکار کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے کوئی نہیں. تو مرزائی اگرچہ منافق اپنی تمام تر منافقتوں کے باوجود, ذرا غور کرو, اپنی تمام تر منافقتوں کے باوجود, اپنی تمام تر ضلالتوں کے باوجود, اپنی تمام تر خباثتوں کے باوجود, اپنی تمام تر جہالتوں کے باوجود, اپنی تمام تر حرام زندگیوں کے باوجود, وہ سورہ صف کی 6 میں جس احمد یعنی میرے آپ اور آپ کے آقا مولا کا نام تحریر ہے, جب مقاطع ہوا موجود ہے, وہ کہتے ہیں یہ. تو یہ یہاں سے جب توہین رسالت شروع ہوتی ہے تو جو شخص بھی اس پر ایمان رکھتا ہے وہ توہین رسالت. بلکہ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک, اچھا ذرا غور فرمائیں کہ آج جو فنکشن ہے ختم نبوت کنونشن, اور میں اس لیے بڑا ایسے بول رہا ہوں, میں تبلیغ نہیں کر رہا ہوں, خدا کی قسم میں بالکل ایسے کر رہا ہوں جس طرح آپ بطور پروفیسر, آپ بطور استاد, میری بہنیں جو ٹیچر ہیں جس طرح وہ اپنی کلاس روم میں بات کرتی ہیں, میں بالکل سادہ سے آزاد بات کہ میں قطن سادہ یہ بات کہ سیدھا 2 + 2 = 4 کی طرح ایسے کر دیتے ہیں.
کوئی ایک شخص یہاں نامقولیت کا اگر اظہار کرتا ہے وہ مجھے ہی 2-4 گالیاں نکال دیتا ہے، اور آپ میں سے 10 اٹھ کر اس کو شاباش کہتے ہیں، بالکل درست، کیا اس میں شامل نہیں ہے؟ شامل ہو، تو اتنا بڑا کچھ شامل ہو، اور ابھی اس طرف تو میں آ ہی نہیں رہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، میں وہ شعر نہیں پڑھتا، مجھے تکلیف ہوتی ہے ذاتی سے، بڑی تکلیف، ایک بدذات، ایک خبیث، اور یقین کریں کہ یہ میں ہاتھ باندھتا ہوں، اگر یہ بدذات کا لفظ آپ کو برا لگے تو میں واپس نہیں دے سکتا، صرف اس لیے کہ ہمارا اخلاق اجازت نہیں ہے، لیکن مرزے کا اخلاق یہ ہے کہ ایک پوری کتاب 150-200 صفحے کی الفابیٹیکلی چھاپ دی گئی ہے، جتنی غلیظ گالیوں سے مرزا غلام احمد قادیانی کی سب سے جو کہتے ہیں نا چھوٹی گالی لیکن پسندیدہ گالی، وہ ہے ولد الزنا، حرام زادہ، اور پھر ولد الزنا بھی وہ اصول نہیں کہتا کہ جو اس کا مخالف ہے، ویسے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میں اور بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، وہ ولد الزنا اور حرامی اسے کہتا ہے جو اس کی محسن گورنمنٹ کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بر صغیر میں، پہلے یہ بات سارے پروفیسر زیادہ سمجھتے ہیں، میں بات فلسطین کی بھی کروں گا اگر آپ کہیں گے، بر صغیر پر انگریز ایک استعمار کے طور پر کام ہوتا ہے، ایک سامراج کے طور۔ استعمار کیا ہے؟ حضرت آپ کا ایک گھر ہے نا، اگر میں ایک گھر 5-7 مرلے کا 10 مرلے کا اگر میں اس پر قبضہ کر دیتا ہوں، آپ کو محروم کر دیتا ہوں 100-200 سال تک بھی قبضہ، تو یہ میری استعماریت ہے۔ اور ایک پورے ملک پر جو قبضہ کرتا ہے، امریکہ، لندن، برطانیہ، انگلش، اس کے خلاف، اس کے حق میں، اور ان لوگوں کے خلاف جو اس کے خلاف جدوجہد کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو رنجیت سنگھ اور ان کے بیٹے سکھ اور ان کی جو فوجیں، انہوں نے بھی مسلمانوں سے حکومت چھینی، مسلمانوں سے، مسلمانوں پر مسلط ہوئے، اور اس نے کہا کہ میرے بھائی نے ان کی جنگ میں 50 گھوڑے اور 50 سوار، انگریز سکھوں۔ یہ جو انگریزوں کی بات آئی ہے نا، جب انگریز آئے، جب انگریز نے ریپلیس کیا سکھوں کو، تو وہی خدمات جو انہوں نے انگریزوں کو دی تھی مسلمانوں کی شورش کو کچلنے کے لیے، آپ بغاوت کو کچلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہی خدمات انہوں نے انگریز کے ساتھ، اور پھر ایسی کر دی کہ سب سے پہلے اس نے کہا، اب یہ اسلامی اس طرح کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو پھر جنگ کی تلوار کا، یہ خیر بڑی مطلب لمبی بحث ہے، اور آج تھوڑا سا آپ نے اظہار کیا بھی حیات وسیع پہ آپ پیچھے بات کریں، تو یہ کسی وقت تزاری صاحب کے پاس آپ بیٹھ کر زمین میں تلمس طے کر کے آپ ان سے پوچھ لیجیے، لیکن میں موٹی بات، میں اس میں مسلمانیت کی بات بھی نہیں کروں۔ برطانیہ نے قبضہ کیا بر صغیر پر، جس میں ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، اور مسلمان بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کا صرف مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی، اور مسلمانوں کے معاملے میں انگریز حساس تھا۔ دیکھیں ویسے تو میرا یہ اپنا یہ ہے کہ میں جاتے جاتے یہ اپنا چھین لوں موسم صاحب کا موبائل، تو ان کے اور میرے درمیان جو کشمکش ہوئی ہے وہ آپ کی نہیں ہوئی، مطلب انہوں نے چیزیں چلتی کرنی ہے، یا میں نے کانشیس رہتا ہے کہ میں ویگن بات یہ نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سے انگریز جس سے حکومت لی تھی اس کے بارے میں وہ ڈاؤٹ فل رہتا تھا، خوف زدہ رہتا تھا، اور خاص طور پر جہاد کیا ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی
غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگدوں میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دار. کسی وقت بھی ان کی غیرت و امید جہاد میں منقلب ہو گئی, جاگ اٹھی اور جہاد میں منقلب ہو گئی تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں. اب اس انگریز نے اس کو یہ ٹاسک دیا, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے وہ, اگر آگے کو اس کشمیری کی آپ پڑھیں تحریک ختم ہو, کتنے لوگوں کے انٹرویوز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اس انٹرویو میں پاس ہے. اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ یہ انتہائی معمولی نوکری کرتا تھا سیالکوٹ میں ڈی سی آفس, اور آپ کی اطلاع کے لیے اس وقت کے اگر کو پرانے بندے بیٹھے ہوں, اس وقت ایک امتحان ہوتا تھا مختار پلیڈنگ, تو وہ مختار کا اگر وہ امتحان دے دیتے وہ وکالت کرتا تھا. اس نے مرزے نے مختاری کا امتحان دیا تو اس کو پھر ہو گیا, اور جھوٹھی نبوت کے امتحان میں وہ پاس ہو گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک میں اور بات کہوں, ویسے آپ مجھ پر لعنت نہ بھیجنا شروع کر دیں, لیکن وہ کہانی یہ میں نے آج ہی پڑھی ہے, یہ کتاب ہے ان کی دینی والی. تو مرزا غلام احمد قادیانی نے سیالکوٹ کو اپنا دوسرا وطن بنایا. سیالکوٹ میں علامہ اقبال کو پیدا ہوا, آپ نے صرف ان بھی سوچتا بھی نہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ سیالکوٹ کو اس نے جو اتنا بڑا دھبا لگایا ہے ہم پر, اتنا بڑا داغ لگایا ہے, اتنی بڑی گالی دی ہے, اتنی بڑی کالت ہمارے اوپر مری ہے, تو ہمارا یہ حق بنتا ہے ہزاروی صاحب کہ ہمیں بھی 10-15 ہزاروی دیں تاکہ ہم انہیں سیالکوٹ لے جائیں اور اپنے چہروں سے یہ کالت اتارے, ایک محنت کریں. تو حضرات محترم بات چل رہی تھی, بات لمبی ہو جاتی ہے, کہیں چل جائے. آج میں ہلکے پھلکے انداز میں بات کرنی تھی, بڑا ہی مواد لے کر آیا تھا. تو مجھے پتہ ہے کہ ہارون رشید مقصد صاحب میرے ایسے پیارے دوست ہیں کہ وہ چاہیں بھی تو پابندی نہیں لگا سکتے, نہیں تو میں نے پھر انہیں شعر سنا دینا تھا. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی جیسے آپ رہتے ہیں اچھا میں اچھا جی 100% غزل ہے, لیکن ایک بات ہے کہ یہ میرا شعبہ ہے اتفاق سے, اردو شاعری جو ہے نا میں تلاش جستجو میں رہتا ہوں. بڑا مشہور شعر ہے کہ میں جاتے جاتے اردو کے خاصے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے بہادر شاہ سفر سے منسوب کر کے, عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزوں میں کٹ گئے. اب یہ شعر 95% لوگوں نے سنا, لیکن شعر بہادر شاہ ظفر کا ہے ہی نہیں. یہ شعر سیما پرآبادی کا ہے, اور اس نے ایک بڑی خوبصورت بات اس میں کی. اس نے یہ نہیں کہا کہ عمر دراز مانگ کے لائے 4 دن, اس نے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن. خود عمر دراز مانگ کے لائی تھی 4 دن, 2 آرزوں میں کٹ گئے. تو بات چل رہی تھی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بات کو, اور اگر 20-25 منٹ ہو گئے ہیں تو میں, آپ نام بھی مجھے پوچھتے تھے تو میں احترام کر سکتا. اچھا جی تو وہ چلیے. اصل میں یہ ہے کہ ایک جہاں سے میں آغاز کرنا چاہتا تھا, اب وہاں پر اختتام کرا. آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور توسم صاحب اور میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں, یہ ایک پیج میں لے کر آیا ہوں. ہم تینوں ایک پیج پر, توسم صاحب میں بھی, جہاں آپ کو اختلاف ہوگا آپ واپس, اور میں بھی اس میں شامل. پہلا جو لفظ ہے جی, مرزا صاحب کا ارشاد کہنے, بکواس کرنے, خلافت کرنے, لیکن فی الحال ارشاد ہی کرنے. ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں,
اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ پرانا نہ کوئی نیا۔ یہ سب حوالے پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مدعی نبوت کافر ہے۔ کیا مرزا کی اس بات سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں؟ اب خود مرزا قادیانی یہ کہے کہ اگر حضور کے بعد کوئی دعویٰ نبوت کرتا ہے تو وہ کافر ہے، تو اتنا تو میں مرزا قادیانی کا احترام کر لینا چاہیے کہ اس کی خوشی کی خاطر اسے کافر کہتا ہے۔ اگلی بات سننے سے، میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ مدعی کو دار اسلام سے خارج ہے۔ ارے قادیانی بھائیوں، جو خود کو دار اسلام سے خارج سمجھتا ہے اس پہ لعنت خیز کر آپ اس دار اسلام میں شامل ہو جائیں۔ موسٹ ویلکم۔ اب تیسری بات، یہ آپ نے سب دیکھی، سیف انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں۔ اب تیسری بات جو بہت ہی خاص ہے، خاتم النبیین کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ دوبارہ جاری کرنے والا دشمن قرآن ہے۔ دشمن قرآن، اچھا جی، دشمن قرآن سے مراد صرف ایک کسی سطر کی بات نہیں ہو رہی، کسی زیر زبر کی بات نہیں۔ جو دشمن قرآن ہے وہ پورے قرآن کا مطلب، اور یہ جو ہم بات کر ختم نبوت کی بات کرتے ہیں نا تو شاید کچھ شدت سے سمجھ نہیں آتی۔ ختم نبوت کا انکار جو ہی ہوا قرآن سے آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ آپ قرآن کے ساتھ اسی وقت تک منسلک رہتے ہیں جب آپ کا ختم نبوت پر غیر مشروط اور ناقابل تنسیخ اس عقیدے پر ایمان ہو، پھر آگے سر اور بھی مشکل کام آئے۔ منکر ختم نبوت کو میں بے دین اور منکر اسلام سے، سبحان اللہ، ہمیں بھی آپ کے بے دین اور منکر اسلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی تھوڑا بہت کسی جگہ ہے بھی وہ بھی الگ الگ ضرور ہو جائے۔ آگے جناب، منکر ختم نبوت، چار الفاظ ہیں، یاد کریں۔ مرزا صاحب کی عبارتیں دعوے سے کہتا ہوں قادیانیوں کو یاد نہیں، اس لیے کہ ان کو شرمندگی ہوتی، لیکن وہ یہ پڑھ کر کہاں استعمال کریں گے؟ حضور کسی اہمیت کتاباں لکھی ہیں، بڑا ہو گیا۔ ذرا جی یہ الفاظ ہیں، منکر ختم نبوت، غور سے سنیں، لعنتی، مفتری، مفتری بھی جھوٹے کو کہتے ہیں، جھوٹا، کذاب، مفتری غلام احمد قادیانی، منکر اسلام غلام احمد قادیانی، لعنتی مرزا غلام احمد قادیانی۔ اور کوئی بات بھی اگر میری طرف سے ہو یا میں نے اس پر لعنت اپنی طرف سے حاضر ہو، وہ میں واپس لینے کا حق ہوں۔ حضرت صاحب، میں نے اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے تو میں اپنی غلطی کی معذرت۔ مرزا صاحب خود کو لعنتی کہہ رہے ہیں، وہ انہیں واپس لے گا۔ آواز، اصل میں جو بڑے اسپیکر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سب کو آپ کی آواز آنی چاہیے۔ تو میں نے پہلے خود موسم صاحب کہا کہ میں تقریر تو کر ہی رہا، میں تو وہ شورش کشمیری کہتے تھے، میں تو صرف تھوڑی سی گرد اپنے کپڑوں کو اتار رہا ہوں، میں بھی کچھ اسی طرح حضور میں آگے آ گیا۔ واہ، اب وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف میں ختم نبوت کا باکمال تشریح ذکر ہے۔ یہ کس قدر جرأت، دلیری، گستاخی ہے کہ خیالات رقیقہ کی پیروی کرتے ہوئے نصوص صحیحہ قرآن کو چھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا تسلیم کیا۔ یہ باتیں تقریباً ساری وہ ہوئی ہے، پر پھر وہ کہتا ہے
کیا ایسا بدبختری، کیا ایسا بدبخت مفتری جو خود رسالت و نبوت کا دعویٰ کرتا ہے قرآن شریف پر ایمان رکھ سکتا ہے؟ جو قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہے کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی آمد کے بعد رسول ہوں؟ دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن پر ایمان رکھنے والا ختم نبوت کے بعد دعویٰ کرنے والے کو قاضی و مفتی کہنے کا پابند ہے۔ اور میں اگر اور مختصر کروں کیونکہ میرے پاس مواد ہے جتنا تھا، میں اگر ایک دو بات فلسطین کی کرنا۔ فلسطین کی بات یہ ہے، یہاں بڑی اچھی بیٹے نے نظم بھی پڑھی، بڑے ہمارے بات ہے اچھی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سچی بات کریں، یہ سرگودا شہر استقلال ہے اور سیالکوٹ بھی شہر استقلال اور لاہور بھی شہر استقلال، اور یہ شہر ختم نبوت کی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس شہر استقلال سب کچھ ایئر فورس کا یہاں ہے، پاکستان کے کسی بھی چپے اور کونے میں اگر جہاز کی جنگ ہو تو سرگودا کھڑا ہے، کسی بھی۔ مجھے نہیں پتا کیونکہ میری زیادہ معلومات نہیں ہے اور کس کس جگہ ایسے کوئی موجود ہوں، لیکن مرکز جو ہے وہ سرگودا ہے۔ ایسی پورے ملک کی حفاظت ایئر فورس کے حوالے سے سرگودا والوں کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ جو شہر استقلال ہے، یاد رکھیے کہ یہ سرگودا کی ایئر فورس کو نہیں دیا گیا، ہمارے پاس بھی کوئی ایئر فورس نہیں، لاہور میں بھی کوئی ایئر فورس نہیں ہے، جی ایچ کیو پنڈی ہے۔ اور آپ کی بات غلط نہ لے جائیں، جی ایچ کیو پنڈی ہے، وہاں بھی نہیں دیا گیا، یہ سرگودا کے عوام کے استقلال کو یہ اس کا اعتراف ہے۔ تو جناب والا جو سرگودا میں ایئر فورس ہے، آج اسی وقت اسی لمحے آپ کے موبائلوں پر خبر ایسی چیخ ٹی وی آ جائے کہ کوئٹہ پر انڈیا نے حملہ کر دیا، تو کیا رد عمل ہوگا؟ ویسا ہی رد عمل ہونا چاہیے فلسطین، نہیں تو کچھ نہیں، نہیں تو کچھ نہیں۔ اور بابا تو سادہ سی بات کرتا ہوں، یہ آگے آگے بری خاتون جا رہی ہے، مجھے نہیں پتا، وہ زخمی ہو جاتی ہے، میں بھاگتا ہوں، جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ میری ماں ہے، آدھا تو میں وہی بات ہے، اور پھر پوری دوڑ کرتا ہوں کہ وہ بچے۔ اور ارے اگر آپ کے 10 گز آگے کوئی خاتون اسی طرح گاڑی میں کچلی جائے تو آپ کے جذبات پھر بھی ویسے ہونے چاہیے۔ اگر آپ میں انسانیت بیدار ہے، اگر آپ میں مسلمانیت بیدار ہے، اب ہم کہیں کس کو، کہیں کس کو؟ میں کہتا ہوں کہ خاص طور پر پاکستان، جو میں سیاسی بندہ بھی ہوں لیکن غیر سیاسی بھی خاصا ہوں، مجھے کسی نہ عمران خان سے لینا دینا، نہ نواز شریف، تو میں لے کر آیا تھا جو حلف بدلا تھا وہ نواز شریف سب کے دور میں بدلا تھا، مجھے کسی سے نہ اختلاف ہے نہ اتفاق۔ میں کہتا ہوں کہ سیاست میں اختلاف ہو سکتا ہے، وطن کی سالیت پر تو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر اقبال کہتا ہے کہ ایک مسلم حرم کے پاس بیانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشان، آپ اقبال کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اقبال پر ٹیشیوں درجنے کتابیں لکھتے ہیں، تقاریر کرتے ہیں، تو پھر معذرت خواہ ہوں کہ ان کتابوں کو آگ لگا دیں اگر ہمارے اندر خودی اور غیرت جو اقبال چاہتا ہے وہ لگا۔ اقبال کا پیغام تقریر ہے۔ دیکھیں اچھا، میں جو خاص بات کر رہا تھا یہ میں بھول گیا کہ میں نے وہ رانجھا صاحب سے بات کی کہ یار یہ سرگودا میں مختلف مفہوم کیا ہے موضوع ختم کے والے۔ انہوں نے محمد اکرم طوفانی صاحب کا نام سیالکوٹ میں ایک دفعہ آئی، اللہ تعالیٰ کروڑوں ان کے لیے رحمتیں ان کی قبر پر تا قیامت ان کی قبر ٹھنڈی رہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اور اگر مجھے 1 کروڑ لعنت مرزا غلام احمد پر ڈال کر بھی دعا مانگی جائے
اس کا سوال نہیں محمد طوفانی صاحب کو ہے. اسی کے ساتھ میں آمین کہتا ہوں. اگر وقت زیادہ لیا ہو تو وہ میں وقت نہیں میں وہ جڑے تو آگے اور تو چیز ماشاءاللہ سبحان